कुछ गधे थे, उनमें से एक लीडर था। उस लीडर को वक्त की जरूरत के हिसाब से ये डिसीजन लेना था कि मैं पानी को चूज करूं या मैं खाने को घास को चूज करूं। और उसने वो डिसीजन लेने में इतनी देर कर दी कि उसमें से 3 गधे जो हैं वो ऑलरेडी मर गए प्यास से। वो गधा जो लीडर था उसको डिसीजन लेने में इतना टाइम लग गया। आपकी जिंदगी में भी डिसीजन मेकिंग एक फेयर है आपके लिए। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये मैं लूं कि ना लूं, अगर मैं लूं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ना लूं तो मैं क्या चीज मिस कर दूंगी या कर दूंगा। तो ये ब्लॉग उनके लिए जो डिसीजन मेकिंग में वीक हैं, और उनको ये बताना चाहूंगी कि डिसीजन को हम फर्म कैसे कर सकते हैं और आगे के लिए फ्यूचर के लिए हम बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीजंस लेके कैसे बढ़ सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं या देर कर देते हैं, या फिर अगर लेते भी हैं तो वो इतना हिचकिचा के लेते हैं कि उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लाइफ का छोटा डिसीजन भी इंसान ना ले पाए तो वो बड़े डिसीजन में कभी भी नहीं पहुंचता। उसकी रीजन क्या है कि आपकी शुरुआत ही छोटे छोटे स्टेप्स से होती है। पहले तो हम ये समझ दें कि डिसीजन लेने में हमें दुश्वारी क्यों होती है। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डिसीजन लेने से डरा रही होती है और हम डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते। सबसे पहला जो हमारा अपना मसला होता है वो ये होता है कि या तो हम कंफर्ट जोन में होते हैं, या हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया, मेरे पे बर्डन अगर आ गया तो क्या मैं इसको आगे कैरी ऑन कर सकूंगा या कर सकूंगी। और ये हमारे अंदर एक खौफ बैठा होता है कि हम अपनी जिंदगी को एक नया टर्न दे दें, तो वो नया टर्न जो है उसको हम लेके चल सकते हैं कि नहीं लेके चल सकते। दूसरा जो हमारे अंदर फियर आ जाता है वो कल्चर का। क्या हमारे कल्चर में ये चीज अलाउड है? क्या हम ये कर सकते हैं अपने कल्चर में? क्या ये डिसीजन जो है ये मेरे कल्चर के मुताबिक है या हमें डरा देता है? तीसरा जो सबसे बड़ा और मेरे लिए जो अहम है, जो लोग आज तक उसकी वजह से जिंदगी के काफी फैसले नहीं ले पाए, वो है फैमिली, रिलेटिव्स एंड जो आपका सराउंडिंग है। लोगों की मेरे बारे में सोच क्या होगी, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में अगर मैंने ये डिसीजन इस तरीके से लिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे डिसीजंस को खराब करता है, डिले करता है, कभी कभार तो बिल्कुल ही तबाह कर देता है। फैमिली हमारे बारे में सोच क्या रखती है उनको परवाह भी नहीं होती, क्योंकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में इतना लेट करते हैं या गलत लेते हैं या बहुत ऐसे ओवर एक्सेसिव होके कोई चीज कर लेते हैं कि वो अपनी लाइफ के मसलों में होते हैं। वो तुम पे उंगली उठाते हैं बट वो फिर उसके बाद खुद भी गुम हो जाते हैं। लेकिन हमें ये सारा टाइम डर लगा होता है कि मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो मामा, चाचा, पुप्पा, खालू सब हैं, वो मेरे लिए ही बैठे हुए हैं और बस मेरे पे ही नजर उनकी टिकी हुई है। ये हमारा एक डर है। बेशक उनकी होती है बट उनके अपने मसाइल क्या नहीं चल रहे होते? क्या उनकी अपनी जिंदगी में कोई खौफनाक चीजें या अच्छी चीजें नहीं हो रही होती? सबकी हो रही होती है, लेकिन हम अपने डिसीजंस को इस चीज पे डिले कर देते हैं कि हमारा खानदान हमारे बारे में गलत सोचेगा या बहुत ऑकवर्ड फीलिंग्स आ रही होती हैं। ये वाला फैक्टर भी हमारे डिसीजंस को बहुत अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा आता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई काम है जिसे हमें करना है, उस पर हम इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैंने ये छोड़ दिया और वो भी ना चला तो, अगर मैंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया, आगे मुझे अच्छा रिश्ता ना मिला तो, अगर हमारा जो ये रिश्ता चल रहा है और ये निभ भी नहीं रहा, हम खुश भी नहीं है और एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे रहे, इग्नोर भी कर रहे हैं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया और मुझे इससे बेहतर ना मिला तो, मगर आपकी जिंदगी तो अभी भी अच्छी नहीं चल रही है। और अगर बिजनेस कि मैंने ये जॉब छोड़ दी और मेरा बिजनेस ना चला तो, जब हम अपने माइंड में इतने ज्यादा अगर कर देते हैं तो ऑफ कोर्स हम वो काम नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो काम नेगेटिव होगा। देखिए, आपकी ओवर थिंकिंग से ना जो नेगेटिव काम होगा वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा।
اور جو پازیٹیو کام ہوگا وہ نیگیٹو نہیں ہو جائے گا. جو کام ہے اس نے جس طریقے سے ہونا ہے وہ اس طریقے سے ہی ہوگا, لیکن ہماری اوور تھنکنگ اس کو اتنا مینیپولیٹ کر دیتی ہے کہ ہم اس کو صرف نیگیٹو ہی لے کے چل پڑتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, نیگیٹو سے ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تبھی تو ہم فیل ہو جاتے ہیں اس پہ. اس لیے اوور تھنکنگ کو آپ پلیز وہ اس کو نہ زیادہ, جب آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے نا, پھر اس کو ہر بندے کے ساتھ ڈسکس کر کے مشورے لے کے آپ اپنے آپ کو تب اپنی جو ڈیسیژن والی پاور ہے نا اس کو اتنا ویک کر دیتے ہیں. اچھا, پھر ہم ایموشنلی باعث ہو جاتے ہیں. ہم ایموشنلی باعث کیسے ہو جاتے ہیں؟ کوئی بزنس ہے, کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی بھی کام ہے, چھوٹا سا ٹاسک ہے, کھانے پینے کی روٹین ہے, اس میں ہم باعث ایموشنلی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں کہ مجھے کتنا نقصان ہوگا, مجھے کتنا فائدہ ہوگا, مجھے کتنا اس سے فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ برا ہوگا, لیکن آپ اپنے لیے صرف سوچ رہے ہو. جو آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ باہر آؤٹنگ کر رہے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ ان کو بہت پیچھے کر دیتے ہیں, خود کو آگے کر دیتے ہیں, اور وہ ایموشنل بائسنس جو ہے وہ آپ کو لے ڈوبتی ہے. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایموشنل ہو کے نہ سوچیں. آپ بالکل اپنے دماغ اور دل سے ایک پیرل میں سوچیں گے, اور ان کے میں آپ کو طریقے بھی بتاؤں گی کہ کیسے سوچنا ہے. اچھا, پھر ہم لوگ کی یہ چیز بھی ہمیں افیکٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی کہیں باتیں, جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں نا, جن سے 50 لوگوں سے ہم باتیں, وہ بھی ہمیں ہماری ڈیسیجن لینے میں ڈیلے کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم 50 لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ادھر بیٹھ جاتی ہیں, اور اس وجہ سے بھی ہمارا جو ڈیسیجن لینے کا اصل وہ ہوتا ہے نا, وہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے. جیسے وہ گدھا جو ہے, لیڈر گدھا, اگر وہ یہ ڈیسیجن ٹائم پہ لے لیتا کہ مجھے پانی بھی تھوڑا سا اٹھانا ہے اور مجھے کھانا بھی تھوڑا سا اٹھانا ہے, تو اس کے گدھے باقی جو تھے وہ کافی کچھ اور دن بھی زندہ رہ سکتے تھے. بٹ اس نے اپنے اوپر سوار کر دیا تھا کہ نہیں, مجھے تو یا گھاس یا پانی. لائک ہمارا جو اپنی سوچ سے بنا ہوتا ہے نا کہ یا اور یا, ہم مڈل وے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ایکسیسو ہو کے سوچتے ہیں کہ یا تو ہم یہ کریں گے یا نہ کریں گے. ہم مڈل وے کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, ہم اس طرف چلے جائیں گے, اگر ایسا نہیں, لیکن ہم پیچھے تو نہیں جائیں گے نا. ہم کیا کرتے ہیں, یا اسی پوائنٹ پہ رکے رہتے ہیں, یا اس پوائنٹ کے لیے ایکسیسو جو ریچ ہوتی ہے بس وہی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم مڈ وے کبھی نہیں سوچ رہے ہوتے. اس گدھے لیڈر نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ میں دونوں میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا لے لیتا ہوں, میں کچھ تو سروائیو کر لوں گا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا. اس نے یا اور یا پہ 3 گدھوں کی جان لے لی. یہی ہماری زندگی میں بھی ہو رہا ہے, ہم بھی یہی کیے جا رہے ہیں. تو اب آتے ہیں ہم کہ جو دیکھیں, یہ جو جتنے فیکٹرز تھے جو میرے ڈیسیجن کو ویک بنا رہے تھے, اس کو لینا کیسے ہے, اس کو فرم کیسے کرنا ہے. اب یہ جو ہے نا بلاگ کا مزے کا ٹاپک, جہاں سے آپ اپنی پرسنالٹی میں ڈیسیجن میکنگ کو جو آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, یا آپ اوور لیپ کر رہے ہیں کافی چیزوں کے ساتھ, یا آپ اپنے بیریئرز جو ہیں جن کی وجہ سے ڈیسیجن نہیں لے پا رہے, اس کو توڑیں گے کیسے, یہ اب وہ پوائنٹ ہے. دیکھیں, قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ استخارہ مطلب اللہ سے یہ مشورہ کر لو کہ میرے لیے اس میں بہتری ڈال دے, یہ والی چیز جو میں کر رہی ہوں, یا میں کوئی ریلیشن شپ سٹارٹ کر رہی ہوں, شادی میری ہو رہی ہے, یا میں ختم کر رہی ہوں, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ, یا میں کوئی بزنس سٹارٹ کر رہی ہوں, یا میں کوئی چھوٹی موٹی سٹی میں چینج کر رہی ہوں, یا میں گھر چینج کر رہی ہوں, یا میں گاڑی چینج کر رہی ہوں, یا میں جاب چینج کر رہی ہوں, یا میں انٹرنیشنلی دوسری کنٹری میں جا رہی ہوں اور وہاں پہ اپنی لائف سٹارٹ کر رہی ہوں, یا میں کوئی اسکول کالج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے والے میں جاؤں, سارے یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں, ساری مہنگے لگ رہے ہیں, ساری مطلب میری ریچ سے باہر ہے, یا سارے میری ریچ میں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہم اللہ سے مشورہ کیسے کرتے ہیں, استخارہ. اور استخارہ میں ہم اللہ سے کہتے ہیں میرے لیے بہتری ڈال اس میں,
میں یہ جو جس کالج جانا چاہ رہی ہوں، جس یونیورسٹی جانا چاہ رہی ہوں، جس کنٹری جانا چاہ رہی ہوں، جو شادی کے لیے جو ریلیشن شپ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، یا میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، یا میں جاب سوئچ کرنا چاہ رہی ہوں، اس میں میرے لیے بہتری ڈال دے یا اللہ۔ استخارہ کا اصل مقصد ہے کہ اللہ سے یہ کہنا کہ مشورہ کر رہی ہوں کہ میرے لیے اس میں بہتری ڈالے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سمت لے جانا شروع کر دیتے، اس کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح اٹھے اور آپ نیگیٹو اور پازیٹیو سوچ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگ لی، آپ نے اللہ سے مشورہ بھی کر لیا۔ پھر ہوتا ہے کہ اب یہ ڈیسیجن ہم انڈر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ جو بیسڈ ان کے ڈیسیجنز تھے ان سے کمپیئر کریں کہ اچھا اس زمانے میں اس کے لیے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا، اس کے لیے تھوڑی سی ڈیپ اسٹڈی تو کرنی ہوگی نا۔ آپ اپنے لائف کے مسائل کی بات کر رہے ہو، ڈیسیجنز کی، اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ساری عمر اسٹڈی نہ کریں اور اسی ایک پوائنٹ پہ اٹکے رہے، نہیں، تھوڑی بہت اسٹڈی کرنی ہوگی آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو اس قسم کی سچویشن تھی، یا اس سے ملتی جلتی سچویشن تھی، یا اس سے 1% بھی میچ کر رہی ہے، تو ڈیسیجن یہ لیا گیا، اس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا، اس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو اسلام میں بولا گیا ہے کہ باہمی مشورے سے اگر آپ لائک کوئی ایسا گروپ ہے جو بہت علم رکھتا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھے فیصلے لیتا ہے، اس گروپ میں کسی ٹرسٹ وردی کو بتائے کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، پھر وہ آپ کو وہ مشورہ دیں گے، باہمی مشورہ ہوگا، 50 لوگوں کے 50 مشورے نہیں ہوں گے، وہ باہمی مشورہ ہوگا کہ یہ کریں، آپ اس طریقے سے کریں۔ پھر جب ہم یہ اسلامی چیزیں جو ہیں وہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ پھر جو دنیا میں ہم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، دنیا کے حساب سے، ہماری لائف کے حساب سے، ہمارے پیرنٹس کے حساب سے، بہن بھائیوں کے حساب سے، ہمارے نیز نیفیوز کے حساب سے، کزنس کے حساب سے، ریلیٹیوز کے حساب سے، نیبر کے حساب سے، فرینڈس کے حساب سے، کہ ہم ان کے حساب سے جو دنیا میں ہم نے جو ہماری لائف گزاری ہے، جو سیکھا ہے یا ان سے دیکھا ہے یا ان کو فالو کیا ہے، تو پھر اس طریقے سے اپنا مشورہ کیسے لیں گے۔ کہ دیکھیں، آپ اگر اپنے کسی بیسٹ فرینڈ ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر کوئی وہ وائس مشورہ دیتی ہے یا دیتا ہے، پھر آپ اس پہ تھوڑا بہت غور کرتے ہیں کہ کہاں پازیٹیو ہے، کہاں نیگیٹو ہے، یہ لے سکتا ہوں یا نہیں، یہ کر سکتی ہوں یا نہیں، اس طرح۔ لیکن آپ کے لیے ایک جو زبردست چیز ہے، جو دنیاوی حساب سے بول رہی ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ شروع کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، یا جو بزنس آپ شروع کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، یا جو جاب آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، کوئی کالج، یونیورسٹی، جو بھی ہے، آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں کہ کیا مجھے اس میں فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ کچھ ہیپینس فیل ہو رہی ہے، کچھ آگے کا فیوچر میں یہ بندہ میرے ساتھ نظر آ رہا ہے، یہ بندی میرے ساتھ نظر آ رہی ہے، یا میری جو بزنس ہے اس کی کوئی اچھی وائبز نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی سیل ہو رہی ہے، ہاں جی مارکیٹنگ اچھی چل رہی ہے، ہاں جی اچھے زبردست قسم کا پروڈکٹس چل رہے ہیں، میرے بک رہے ہیں، یا جس فیلڈ میں بھی ہو آپ، یا یونیورسٹی مجھے کوئی اچھی وائبز لے کے آ رہی ہے، کالج یا اسکول۔ یہ ہوتا ہے اگر وہ فیوچر میں آپ کو ہیپینس فیل کرا رہا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر دی، آپ نے کیا ہے، آپ نے جو آپ کا فیوچر ہے نا، آنکھیں بند کر کے آپ اس کو پریزنٹ میں لے آئے ہو۔ وہ پریزنٹ میں لانے کی نا جو خوشی آ رہی ہے، یا وہ جو غم فیل ہو رہا ہے، وہ دکھ فیل ہو رہا ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، آپ سٹریس ہو رہے ہو، آپ انزائٹی میں جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ چیز آپ فیوچر میں کر ہی نہیں پا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیوچر میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، جو آپ نے آنکھیں بند کر کے فیوچر کو پریزنٹ میں لے آئے ہو۔ تو آپ کے لیے فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ لیٹس سپوز میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو میرے ولاگز ہیں، یہ مجھے فیوچر میں واقعی ایک وہ سکسیس دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو، اور میں نے آنکھیں بند کر دی کہ یا اللہ میں آگے یہ ولاگز چلاؤں یا بند کر دوں،
کیونکہ میرے تو نہ اتنے فالوورز بن رہے ہیں، نہ مجھے اتنا یوٹیوب سے کوئی ارننگ ہو رہی ہے. میں نے آنکھیں بند کی اور میں دیکھ پا رہی ہوں، میں نے فیوچر کو لے آئی ہوں کہ ماشاء اللہ سے میں نے میرا چینل بھی گرو کیا، ماشاء اللہ سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھا جو انفارمیشن ہے وہ الیبوریشن ہو رہی ہے ٹاپکس پہ اور وہ شیئر ہو رہی ہے. میں اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں دیکھ رہی ہوں. ناؤ مائی ڈیسیژن از فرم. ٹھیک ہے یار، یہ تو میں چلا سکتی ہوں. اب میں ریلیشن شپ کی بات کر لیتی ہوں. کس کو میں اپنے جو میرا فیوچر میں ہونے والا بندہ ہے یا جو آپ کی ہونے والی بندی ہوگی، آپ آنکھیں بند کرتے ہو، آپ کو اچھی وائبز نہیں آ رہی ہیں، آپ اس کو فیل ہی نہیں کر رہے ہو. آپ اس کے ساتھ آپ کی نا جو آئی برو ہے وہ اوپر ہو رہی ہے، آپ کو جو کچھ انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے. مینس یو کی ناٹ ٹیک دیٹ ریلیشن شپ فردر. مطلب یہ جو دنیاوی ایکسپیرینس پہ بیس پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو اپنے آپ کو. دیکھیں، سنیں آپ سب کی، بھائی نے کیا بولا، ماں نے کیا بولا، باپ نے کیا بولا، بہن نے کیا بولا، لائک چلو وائف نے کیا بولا، بچوں نے کیا بولا، لیکن کرنا آپ نے خود ہے. آپ کیا چاہ رہے ہو، آپ کو سیٹسفیکشن کیا چیز دے رہی ہے، آپ کس چیز میں اچھا فیل کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ڈیسیژنز کو لینے میں جتنی آپ ڈیلے کر دیتے ہو نا، جتنی ڈیلے ہو جاتی ہے اتنی ہی اس کا لائک آپ کی لائف میں مسئلوں کا، مسائل کا آنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ڈیسیژن کو لیٹ نہ کیا کرے. جو اوور پیریڈ میں لوگ چلے جاتے ہیں نا کہ کوئی فیصلہ لینا ہے اور اس کو بھائی آج، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ایسی قوم ہیں، ہمیں ہر چیز کا رزلٹ ایک دم چاہیے، ہمیں ہر چیز ایک دم دیکھنی ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے، جیسے کوئی جاب میں نے سٹارٹ کی، فوراً سے مجھے اس کا رزلٹ چاہیے کمپنی میں، فوراً سے ریوارڈ چاہیے، فوراً سے پروموشن چاہیے، فوراً سے سیلری انکریز چاہیے. کوئی بزنس سٹارٹ کیا، مجھے فوراً سے چاہیے کہ مارکیٹ میں میری دھوم ہو جائے، مارکیٹ میں پھیل جائے میرا بزنس، فوراً سے مجھے اس کا رزلٹ چاہیے. کوئی یونیورسٹی یا کالج میں نے سٹارٹ کیا، اسکول، مجھے فوراً سے چاہیے کہ میرے کلاسز جلدی جلدی ختم ہو، میرا کریئر جلدی جلدی سٹارٹ ہو. لیکن ہم فیوچر پلاننگ والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہمیں جو چیز شارٹ ٹرم میں ملتی ہے، ہم اس کی وجہ سے ہمارے جو لانگ ٹرم کے گولز ہیں ان کو ہم لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں. ہم اتنے وہ عجیب لوگ ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے جو جلدی چاہیے، اس وجہ سے ہم اپنا ڈیسیژن نہیں لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے ڈیسیژن کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں فیوچر میں یہ کب ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا. یا ہم لوگ اپنی ایک لیزی کوزی کارنر میں چلے جاتے ہیں کہ چلو یار اس کے ساتھ اگر نہیں نبھ رہی ہے تو آگے دیکھیں گے، یہ لائف اس کے ساتھ چل سکتی یا نہیں چل سکتی. ہم بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے، سکڑ کے کہ دیکھیں گے یار، ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، دیکھیں گے، بس اس ڈر سے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جتنا ڈیلے کر رہے ہیں ہم اس چیز کو مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اس چیز کو. میں نے ایک جاب میں اپلائی کیا تھا اور مجھے لے لیا تھا، اور مجھے انہوں نے کانٹریکٹ بھیجا اور بڑا مزے کا کانٹریکٹ تھا اور بڑے اچھے ان کے بینیفٹس تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھا. میں نے ڈیسیژن لینے میں ڈیلے کیا ہے، انہوں نے وہ کانٹریکٹ ہی وہ اوائڈ کر دیا، نل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میرا ڈیسیژن اتنا لیٹ ہوا. میں اتنا کمفرٹ زون میں تھی کہ کر لیتی ہوں یار، ویسے بھی میرے پاس ان کا کانٹریکٹ پڑا ہوا ہے، ویسے بھی آفر اٹھا لوں گی یار. کرتے 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 وہ میں چلا گیا. اور جس جگہ میں جاب کر رہی تھی، کووڈ 2020 نے ہٹ کیا، وہ جگہ بھی بند ہو گئی. اب دیکھیں، میرے ڈیسیژن نے مجھے خراب کیا، کسی کو نہیں خراب کیا، مجھے خراب کر دیا. تو آپ لوگ اپنے ڈیسیژن میں اتنا ٹائم نہ لے، اور یہ جو آپ شارٹ ٹرم ریزلٹس کے لیے اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے لانگ والے کو ڈیلے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ڈیسیژن سے خراب کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے فوراً سے کوئک ڈیسیژن لینے ہیں. اور جو ڈیسیژن آپ کو ایزی لگتے ہیں نا کہ یہ ڈیسیژن میرے ایزی ہے، میں جلدی لے سکتی ہوں، وہ آپ کے بڑے ڈیسیژنس کے لیے اچھے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اپنے ڈیسیژن کو لیٹ سپوز میرا ایک ڈیسیژن ہے کہ میں کسی اور کنٹری جانا چاہ رہی ہوں، یا میں اس بندے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، یا میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس کے لیے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کر دوں گی.
وہ میرے ڈیسیجن کو خوبصورت بنا دے گا، ایزی بنا دے گا. پہلے اپنے بزنس کے لیے سرچ کر لو، اس کے فزیکل رپورٹ بنا لو، یا جس بندے سے شادی کر رہی ہوں اس کے ادھر سراؤنڈنگ میں پتہ کرا لو بھئی کیا کیسے حالات. دیکھیے قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن پریکاشنز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پریکاشنز سب کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے سوچے، دماغ دیا گیا. اور پھر جی میں اس کے لیے اب اپنے بزنس کے لیے میں جگہ ڈھونڈنا شروع کر دوں اس بندے کے لیے، میں اپنے لیے کہ ہاں جی میری فیملی میں لوگ جو ہے وہ رشتے کو قبول کرنا کے لیے ہاں تیار ہو جائیں جواب دینے کے لیے، کیونکہ اب سراؤنڈنگ سے میں نے چیک کر لیا ہے. یا استغفر اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں تو اس کے دماغ میں بٹھانا شروع کر دوں، اس کے اپنے پیرنٹس کے دماغ میں بٹھانا شروع کر دوں، یا اپنے ان لاز کے کہ آئی ایم گونا لیو دس پرسن سون. اس طرح وہ جو چھوٹے سٹیپس ہم کر دیتے ہیں نا، لیٹس سپوز میں ویٹ لاس کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میں آہستہ آہستہ اپنا کھانے میں چینج لاتی جاؤں گی، آہستہ آہستہ. میں ایک دم سے لاؤں گی نا، میں ڈر جاؤں گی، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، میں ڈر جاؤں گی. میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے بائٹس میں کر دیا کہ کوئی بات نہیں، پہلے میں تھوڑا سا یہ کٹ کروں گی، پھر میں یہ کٹ کروں گی، پھر میں یہ کٹ کروں گی، آخر کار میں ایک خوبصورت ڈائٹ پہ، ہیلدی ڈائٹ پہ آ ہی جاؤں گی، کیونکہ میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں ڈال دیا. جب آپ اپنے ڈیسیجن کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈال دیتے ہو نا کہ اس طریقے سے لینا ہے اسٹیپ، پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے زندگی کا بڑا ہی ڈیسیجن کیوں نہ ہو. آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر آپ اس کو ہر اسٹیپ کو اٹھاتے ہیں کہ یہ میرا اسٹیپ ہے، اور وہ پھر آپ کے لیے ایک دم سے نہیں ہوتا، ایک دم سے کسی کو ہٹ نہیں کرتا، ایک دم سے کسی کو شاک نہیں کرتا، ایک دم سے آپ کو بھی شاک نہیں کرتا، اور آپ اس کو آرام سے لے لیتے ہیں. اچھا، تو آپ نے بھی اگر اپنے ڈیسیجنز وغیرہ کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے ڈیسیجنز کے لیے کیا سٹیپ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، تو آپ بھی میرے ولاگ کے تھرو اپنا میسج پاس کر سکتے ہیں. ریمارکس میں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھا، جو بیریئرز تھے اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو میں نے سٹیپس بتائے، یا جو ہم لوگ کس طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں اپنے بیریئرز کے تھرو اپنا ڈیسیجن لینے میں، کیسا لگا. اور نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ڈیسیجنز کو فرم کریں.